انتہائی احترام منجا ऐं लाइक़े एहतराम असांजो दोस्त हरदिल अज़ीज़ मुअल्लिम रिसर्चर जनाब डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब के गुज़ारिश है त हू अचनि ऐं अवां सां ॻाल्हाइनि। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह शाह साहिबा। और स्टेज पे जो हमारे और दानिश्वर तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ ऑडियंस में भी बहुत सारे असातिज़ा दानिश्वर पॉलिटिकल वर्कर्स तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अहम मौजू के ऊपर ये सेमिनार आपने रखा। इससे पिछला जो सेशन था उसमें भी मुझे बैठने का मौका मिला और जो इज़हार ख़्याल हुआ वो भी सुना मैंने। हरचंद के इस सेशन का मौजू वफाकियत है और वफाकी निज़ामों के अंदर ज़ुबानों के मसले को किस तरह हल किया जाता है, उस हवाले से यहाँ गुफ्तगू होगी। मुझे यकीन है कि जामी चांडियो साहब बहुत सराहत के साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पिछले इजलास की गुफ्तगू और ख़ुद जो मेरा एक समझिए कि ख़यालात जिस तरह से जहन में मुरतब हुए हैं, उसके पेश नज़र मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं एक तनाजुर नया सामने रखने की कोशिश करूँ। हम मरकज़ और सूबों के इख्तिलाफ़ात को या ज़ुबानों के मसले को सिर्फ़ मरकज़ और सूबों के इख्तिलाफ़ात और ज़ुबानों के मसले के तौर पे देखते हैं। बेहतर हो कि हम एक ज़्यादा मुताल्लिक़, ज़्यादा रेलेवेंट और तारीख़ी तौर पर ज़्यादा मौज़ूम पैराडाइम को अपने पेश नज़र रखें और फिर इस पूरे क़ज़िये को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान का क़याम किस तरह से अमल में आया? हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की हुकूमत थी, ये कलोनियल ज़माना था। 1857 से लेके 1947 तक 90 साल पूरा हिंदुस्तान कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत था और ये इस्तेमारी निज़ाम जो था इसका एक वाज़े मकसद था, इसका एक प्रोजेक्ट था। इसका माशी प्रोजेक्ट ये था या माशी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें हिंदुस्तान से सस्ती मेहनत लेनी है, हमें हिंदुस्तान की मादनियात से इस्तेफ़ादा करना है, यहाँ के सरप्लस को इस्तेमाल करना है और जो मदर कंट्री है बरतानिया उसकी सनती तरक्की करनी है, जो कि उन्होंने की। कलोनियलिज़म का सियासी मकसद ये था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका पैदा किया जाए जो हमारा सियासी तौर से पाबंद हो, और बेहतर है कि ये वही तबका हो जिसे हमने माशी तौर से हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया हो। तो जो फ्यूडल क्लास अंग्रेज़ ने यहाँ पैदा की, जिसको बहुत सपोर्ट किया गया और जिसके लिए लैंड एलिनेशन एक्ट्स यहाँ पे आते रहे कि ये अपनी ज़मीनें बेच ना दें, साहूकारों के हाथों ज़मीनों पे कब्ज़ा रखें ताकि हमारा जो मकसद है वो भी पूरा होता रहे। और इसी क्लास में से उन्होंने वो सियासी क्लास पैदा की जो 1919 से जब इंतख़ाबात शुरू हुए सूबों के, तो सूबाई हुकूमतें तश्कील देने पर के लिए तैयार थी। ये उनका सियासी मुद्दा था। तीसरा कलोनियलिज़म का, जैसे कि दुनिया के और मुल्कों में हुआ, वो हिंदुस्तान में भी उनका एक कल्चरल ऑब्जेक्टिव था, एक कल्चरल हदफ था। जिस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना मकसूद होती है, सबसे पहले कलोनियल पावर्स उस मुल्क से उसकी तारीख़ छीन लेती हैं। सो हिंदुस्तान से तारीख़ छीनना यहाँ की बहुत ज़रूरी था। सो सिंध से सिंध की तारीख़ छीनी गई, बंगाल से बंगाल की तारीख़ छीनी गई, पंजाब से पंजाब की तारीख़ छीनी गई। ये था कलोनियल प्रोजेक्ट। अब जो सियासी क़ुव्वतें उन्होंने तैयार की, उनके आपस के इख्तिलाफ़ात शुरू हुए और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग वजूद में आई।
ان کی لڑائی 20ویں صدی میں جا کر ہندو مسلم لڑائی قرار پائی. یہ کمیونلزم تھا. ہم جس چیز کو اپنی فریڈم موومنٹ کہتے ہیں وہ دراصل مسلم سیپریٹزم کی موومنٹ تھی، کیونکہ مسلم اشرافیہ کا خیال یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں جب تک ہم اپنا ایک کمیونل پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں بناتے ہم وہ رعایتیں حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہماری آبادی کم ہے. ہم ہندوستان کی کل آبادی کا 24% ہیں، اور اب نمائندہ ادارے وجود میں آ رہے ہیں. ہم مرکز میں 24% لے کے کیا بیٹھیں گے؟ سو سیپریٹ الیکٹریٹ کی بھی بات کی گئی، ویٹیج کی بھی بات کی گئی. 1947 تک ہماری پوری جد و جہد اینٹی کلونیل موومنٹ نہیں تھی، یہ مسلم سیپریٹزم کی موومنٹ تھی. اور جب یہ کلمینیٹ ہوئی اور 1947 میں دونوں فریقوں کے درمیان کسی اتفاق رائے کی عدم موجودگی میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی، تو وہی مسلم اشرافیہ جو انگریز کی پروردہ تھی وہ پاکستان کی مالک و مختار بنی. اس مسلم اشرافیہ سے کسی ڈی کالونائزیشن کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ان کا اقتصادی، سماجی، طبقاتی ہر طرح کا مفاد اسی نظام کو برقرار رکھنے کا تھا. گو کہ پاکستان ایک کثیر القومی، کثیر الثقافتی ملک تھا، جہاں صحیح معنوں میں ایک وفاقی نظام وجود میں آنا چاہیے تھا، جہاں صوبائی خود مختاری انشور ہونی چاہیے تھی. وہاں ایک اسی کلونیل نظام کے تسلسل کو یقینی بنایا گیا اور اس کے کئی ویکلز وجود میں آ گئے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہم نے 9 سال تک اپنے آئین کے طور پہ جاری رکھا، اور بعد کے جو دساتیر آئے اس کے اندر اس کی روح موجود تھی. جسٹس دورا پٹیل صاحب نے ایک دفعہ کہیں لکھا کہ the spirit of 1935 Act incubates in all the constitutions of Pakistan. اور یہی وہ سیاسی اشرافیہ تھی جس نے ان طبقات کو پروموٹ کیا جنہیں انگریز نے پروموٹ کیا تھا، وہی فیوڈل کلاس، وہی ایمرجنگ کیپٹلسٹ کلاس. پاکستان ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکا. پھر انہوں نے پاکستان کو جمہوریت سے محروم کیا اور یہاں ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی. اس نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے لیے پاورفل سینٹرل گورنمنٹ بہت ضروری تھی، سو اس کو بھی انشور کیا گیا. اور تیسری چیز یہ کہ کلونیلزم کے تسلسل میں مختلف لوگوں کو ان کی تہذیبی ورثے سے محروم رکھنا ضروری تھا، ان کی زبانوں سے محروم رکھنا ضروری تھا، ان کی ادبیات سے ان کو محروم رکھنا ضروری تھا. انگریز نے لوگوں سے ان کی تاریخ چھینی تھی، ہماری حکومتوں نے بھی لوگوں سے ان کی تاریخ چھینی. یہ ہے وہ پس منظر جس کے اندر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ جھگڑے جو زبانوں کے جھگڑے ہیں، جو بظاہر زبانوں کے جھگڑے نظر آتے ہیں، ان کو اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیراڈائم کیا ہو. میری دانست میں پیراڈائم ڈی کولونائزیشن کا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے ملک کی جو ریاست ہے اس کا کردار درست کرنا ہوگا. ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر ہی وہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں جن کی یہاں نشاندہی ہو رہی ہے. ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر ہی وہ چینلز وجود میں آتے ہیں اور آ سکتے ہیں جہاں ڈائیلاگ کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جائے، تعلیمی نظام بنایا جائے، نصاب متعین کیا جائے. اور دنیا کے اور ملکوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. لاطینی امریکہ کے ملکوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈی کولونائز کیا، افریقہ کے ملکوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے ڈی کولونائز کیا. انہوں نے کلچرل ایمینسپیشن کا راستہ اختیار کیا، اپنی ثقافتوں کو آزاد کرنے کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے لیے
ضروری ہے کہ آپ ایک نئے طرز کا، ایک نئے انداز کا ذہن تخلیق کریں، وہ ذہن تخلیق کریں جو اس پورے نظام کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہو۔ جب وہ ذہن ہوگا اور وہ جد و جہد ہوگی اور وہ معاشرہ وجود میں آئے گا، تب یہ مسئلے حل ہو پائیں گے جنہیں ہم زبانوں کے مسئلے کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اسی دائرے میں رہ کے اگر ہم چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کسی کو کچھ مل جائے گا، کسی سے کچھ چھن جائے گا۔ یہاں 1 یونٹ کا اکثر ذکر ہوتا ہے، پروفیسر صاحب بہت تفصیل سے بتا بھی چکے ہیں، ان کی کتاب بھی آ چکی ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں تاریخ کے اس المیہ کی طرف کہ 1954 میں مارچ میں مشرقی بنگال میں الیکشن ہوا، جگتو فرنٹ وہ الیکشن جیتا اور بھاری اکثریت سے وہ الیکشن جیتے۔ جگتو فرنٹ کے اندر سہروردی شامل تھے، اس میں فضل الحق شامل تھے، اور پھر اکتوبر میں آئین ساز اسمبلی کو توڑا گورنر جنرل نے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے، خاص طور سے جو طالب علم ہیں، ان کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ آئین ساز اسمبلی کو توڑنے میں غلام محمد کو سہروردی کی حمایت حاصل تھی۔ سہروردی سوئٹزرلینڈ میں تھے۔ ٹائمز آف کراچی کے ایڈیٹر زید سلیری صاحب جنیوا گئے اور انہوں نے سہروردی سے پہلے بات کی، اور سہروردی نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم اسے سپورٹ کریں گے۔ آئین ساز اسمبلی ٹوٹی، اس کے بعد سہروردی وفاقی وزیر بنے اور فضل الحق وزیر بنے۔ اس کابینہ کے، جو کہ ایک لحاظ سے غیر آئینی کابینہ تھی، اس کابینہ نے 1 یونٹ بنایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک خطے کے اٹانومس جو ہیں، ان کی حمایت سے بقیہ ملک کے 3 صوبوں کو، 3 تھے اس وقت، 3 صوبوں کو مرج کر کے 1 یونٹ بنایا گیا ان کی تائید سے۔ اور سہروردی کی حکومت ختم ہوئی 1957 میں اس وجہ سے کہ وہ 1 یونٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور یونینسٹ پارٹی جو اسکندر مرزا اور چودھری محمد علی کی بنائی ہوئی پارٹی تھی، وہ 1 یونٹ سے منحرف ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس پورے اسٹرکچر کو ہدف نہیں بناتے، جو ایک پوسٹ کلونیل ہمارا اسٹرکچر ہے، جو ملٹری بیوروکریسی کا ڈومینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی کا اسٹرکچر ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ سندھ کو کچھ حقوق مل جائیں، ہو سکتا ہے بلوچستان کو نہ ملیں، ہو سکتا ہے بلوچستان کو کچھ حقوق مل جائیں، خیبر پختونخوا اور سندھ کو نہ ملیں۔ یہ کھیل ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کھیل کو ختم اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ساری وفاقی وحدتیں، ان کے شہری، ان کے دانشور یکسو ہوں اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔